बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 8 जुलाई साल 2021 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपके सामने। बेशक बेशक यार, दो तीन बड़ी खबरें हैं, मुझे लगता है उन्हीं में ही बात निकल जानी है। अच्छा जी। और सबसे पहले तो वो अपना फवाद चौधरी साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़काई है और खुसरो बख्तियार भी उनके साथ थे और उन्होंने कहा कि जी हम 2022 में 3 लाख गाड़ियां बनाने का टारगेट जो है वो सेट कर रहे हैं। सामीने और नाजरीन इकराम, अब तक पाकिस्तान के अंदर जितनी भी नई गाड़ियां आई हैं और जितनी भी कंपनियां खुली हैं, ये वो 2015 वाली या 2016 वाली जो पॉलिसी थी नवाज शरीफ की, ये उसके तहत आई है जी। और इनके हाथों से अगर कोई पॉलिसी आई भी है तो उसका इम्पैक्ट 5 से 7 साल बाद आना है। ठीक हो गया वो जो, और ये पॉलिसी तो इन्होंने दी कोई नहीं है, वो पिछली पॉलिसी के ऊपर फूंडे मार रहे हैं। अब जाहिर है कि जितने भी प्लांट लगे हैं, किया का हो गया, उसके बाद किया तो वैसे बड़ी फ्लॉप गड्डी है यार, सुने जी जी दादाजी। बेड़ा ही गर्क कर दिता उन्होंने। जेडे खरीद रहे ने वो गराज च खड़ी करने वास्ते खरीद रहे, स्वैग लाया कि हमने, हमारे पास बड़ी गाड़ी SUV होती है, चलाने वाली नहीं है। जितने भी मिडिल क्लास ही है, और खास तौर पे वो डॉक्टर जिन्होंने कोविड में दिहाड़ियां लगाई थी, उन्होंने तो हाथों हाथ लिए, ऑन पे लिए ये गाड़ियां। ठीक है, और ऊपर पता चला MG वाला फ्राडिया भी 7 लाख 8 लाख ऑन ते गड्डी बेच रहे जी। 62 प्लस पे गाड़ी बिक रही है, 55 उसकी प्राइस है जी। ठीक है, वो अफरीदी पेशावर ज़ल्मी वाला। गाड़ी की एवरेज देखें, जब पेट्रोल 150 पे जाने को तैयार है, गाड़ी की एवरेज 8, 9, मैक्सिमम 10। दादाजी जमाना पुराना हो गया, हम पत्थर के जमाने में अभी तक रह रहे हैं। और MG जो है वो उसके ऊपर ऑन चल रहा है। और खैर ये जितनी भी गाड़ियां, ये तो खैर ये तो है ही इंपोर्ट वाला ना। जी, बेचे और वो वाली पार्टी है ना। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई है, जैसे अपना तब्बा साहब हो गए, किया उनकी है जी। मंशा साहब की केड़ी है? ट्यूसॉन? नहीं, मियां मंशा साहब की कंपनी केड़ी है? निशात मोटर्स। उन्होंने कौन सा ब्रांड लॉन्च किया? हुंडई निशात, योंडे, उसको हम हुंडई पढ़ते हैं। योंडे जो है वो भी देख लें आप जी। ठीक है। और उसके बाद जो है ये पिकेंटो, ये पिकेंटो किया। हाँ जी, बहुत बड़ा फ्रॉड है। खैर 22 लाख की हुई। हाँ जी यार, कोई शरीफ आदमी 2 मिलियन से नीचे गाड़ी नहीं खरीद सकता। अच्छा, तो वो बहरहाल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई है और उसके अंदर उन्होंने भाषण दिए हैं, क्योंकि रोजाना ड्यूटी लगी हुई है, कुछ ना कुछ तो बक करना है, तो वो उन्होंने कर दिया है। तो हमने कहा कि इसके ऊपर हम भी अपना तबसरा फरमा दें। दूसरी बड़ी खबर यह है कि इकोनॉमिस्ट की जो ग्लोबल नॉर्मेलिटी इंडेक्स है, कि कौन कौन सी इकोनॉमी जो है नॉर्मल, वो बैक टू नॉर्मल हुई हैं, उनके अंदर पाकिस्तान को 50 मुल्कों का उन्होंने जायजा लिया, तो पाकिस्तान को 3रे नंबर पे रखा है। ओके, ठीक है, पहले नॉर्मल थे। और इमरान साहब ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है, बड़ा यूलोजाइज किया कि देखिए हमने बहुत बड़ा, देखिए भाईजान हम इसमें कीड़े डाल सकते हैं, डाटा तो सारा आपने प्रोवाइड किया है ना, NCOC ने। ठीक है, और NCOC के अंदर काम करने वाले कुछ लोगों ने हमें बताया कि हमें हुक्म था कि डेथ टोल इससे ऊपर नहीं जाने देना, तो नहीं जाने दिया उन्होंने, वरना तो ऑन ग्राउंड क्या नहीं हुआ। कितने लोग हैं जिनके फैमिली में या दाएं बाएं कोई ना कोई इस दुनिया से गया नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या 200 कैजुअलिटीज तक काम जाना था रोजाना के ऊपर? नहीं, 22 करोड़ का मुल्क है हम, ठीक है ना। तो फिगर्स को कम करके दिखाया, जब इमदाद रुकती थी फिगर बढ़ा देते थे, फिर इमदाद मिल जाती थी, खैरात मिल जाती थी।
جی تو اب ہم فگر منیمم اس لیے دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے ہمیں کورونا ویکسین دی ہے تو اس کے نتیجے میں فگرز نیچے آ گئے, تو اب فگرز ڈپریس کر کے دکھا رہے ہیں. سمجھا کر سمجھ کر لو مطلب کہ نہ لئی دا کہ لیکن تو یہی والا ڈیٹا اٹھا کے ہم نے ان کو دے دیا, اکانومی بحال ہو گئی, تو اکانومی بحال ہو گئی, ہماری نارملسی آ گئی. اب جو آپ کل خبر پڑھنے لگے تھے نا اس پہ آ جائیں. ناظرین کا ہم سوشل میڈیا پہ ایون واٹس ایپ پہ بھی لوگوں نے ناک میں دم کیے رکھا پاسپورٹ انڈیکس کے حوالے سے. پچھلے سال میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ آپ کوئی بھی انڈیکس اٹھا کے لے آتے ہیں, کسی بھی ویب سائٹ سے ڈیٹا لے آتے ہیں, اس ڈیٹے کو ریلائبل نہیں مانا جاتا. دنیا بھر میں جو نہیں تیرا ریلائبل کیوں منیے ہم, میں عرض کر رہا ہوں, گزارش میری سنیے, گزارش یہ ہے کہ دنیا میں پاسپورٹ جاری کرنے, پاسپورٹ کا طاقت, پاسپورٹ کی اسٹرینتھ جاری کرنے کا آفیشیل انڈیکس ہینلے پاسپورٹ انڈیکس ہے. اب آپ کہتے ہیں میرا کیوں ماننے, بھائی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے نا کوئی نہ کوئی, پاکستان میں سر ایک اسٹینڈرڈ ہے نا, سر نے جو کہنا ہے وہ ہونا ہے. ہینلے پاسپورٹ انڈیکس آفیشیل انڈیکس مانا جاتا ہے پاسپورٹ کی طاقت کو جانچنے کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سر نے کہنا کہ اپنا سی پیک گندا گندا تو گندا, پھر گندا, تو سر نے کہنا اباؤٹ ٹرن سی پیک اچھا تو اچھا, ٹھیک کہہ جو دیا بس, کہہ دیا بس ٹھیک, ختم. سر کی اپنی نوکری لگی ہے یہ 36 لاکھ جی, اور پتہ نہیں کس کس کی نظریں ہیں اس 36 لاکھ والی نوکری, وہ ریٹائر ہو کے اپنے بچوں کے پاس امریکہ جائے گا تو ہم اس پہ آئیں گے. 36 لاکھ نہیں, پرسنٹ الاؤنسز نہیں گننے, 36 تو کیش ہے نا. آہو, اب میں بے روزگار ہوں. آہو دادا جی انڈیکس 3 سال سے بے روزگار. جی ناظرین کرام, بہت شور و غوغا ہوتا ہے انڈیکس پہ. 2021 کا ہینلے کا پاسپورٹ انڈیکس آ گیا جی, آ ہی گیا. اچھا موجود ہے دادا جی, 7واں مہینہ چل رہا ہے, ابھی بھی نہ آئے. دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ جو ہے وہ جاپان کا ہے, جس کے شہری 193 ملکوں میں بغیر ویزے کے سفر کر سکتے ہیں. جی سٹیمپ لگائی اور گھس گئے, ارائیول پہ انٹری ملتی. جی باقی تو 10 شریکاں دا کتھے ہوئے, انڈیا دا کتھے. میں دادا جی آپ کو انڈیا کا بھی بتاتا ہوں, لیکن میں زیادہ ٹائم نہیں اپنے ناظرین کا لوں گا. انڈیا کا پاسپورٹ 90ویں نمبر پہ ہے. اب 166 نمبر نہیں 166 ملکوں میں ویزا فری انٹری ہے. 21واں پاسپورٹ ہے برونائی دارالاسلام کا. اچھا چلے, انڈیا کا ہے 90ویں نمبر پہ ہے, اور 58 ملکوں میں اس کے شہری بغیر ویزا کے سفر کر سکتے ہیں. اب اس انڈیکس کو نیچے سے یعنی الٹا کے پڑھنا شروع کرتے ہیں. سب سے آخری نمبر پہ 116ویں نمبر پہ افغانستان کا پاسپورٹ ہے, 115ویں پہ عراق کا, 114ویں پہ سیریا کا, اور 113ویں پہ پاکستان کا. سر تھینک یو سو مچ. سر کے بچوں کو تو امریکہ میں داخلہ ملتا ہے نا, میں جہنم میں جاؤں, آپ جہنم میں جائیں. جی سر کے کلیگ تو جا کے کینیڈا میں سیٹل ہوتے ہیں نا, تو آپ بھاڑ میں جائیں. وہ یار ایک جگہ کا نام ہے بھاڑ, جگہ کا نام ہے بھاڑ ہے جگہ. وہ اس دن کس نے وہاں کے ریلوے اسٹیشن کی تصویر کھینچ کے بھیجی تھی, آپ کو کہتے ہیں بھاڑ میں جائیں تو آپ یہاں پہ جایا کریں. وہ بلوچستان میں کوئی جگہ ہے شاید. ایک گزارش کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ناظرین کرام, یمن جہاں جنگ ہو رہی ہے اس کا پاسپورٹ پاکستان سے 1 درجے بہتر ہے, یعنی 112ویں نمبر پہ. صومالیہ 111ویں نمبر پہ. فلسطین 110ویں نمبر پہ, جہاں جانے کا رستہ ہی نہیں ہے. نیپال 109ویں نمبر پہ. چلے نیپال کے جنگلات میں جانے کی سہولت تو دستیاب ہے. اچھا اب نارتھ کوریا بھی ہم سے اوپر ہے, 108ویں نمبر پہ. ایران 105ویں نمبر پہ. پابندیاں ہیں ایران پہ, اکنامک سینکشنز. جی بلیک لسٹ میں ہے FATF کی. جی ایریٹیریا کے متعلق آپ بڑا 104ویں نمبر پہ. ساؤتھ سوڈان 103, نائجیریا 101, ٹھیک ہے. میانمار 100 پہ. میانمار 100 پہ, جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہے ایز اے ملک. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی دادا جی آپ کو بھوٹان کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. 95ویں نمبر پہ. بھوٹان تو انڈیا کے نزدیک ہوگا نا. جی ٹھیک ہے. لو پین ایز اے اصل انڈیکس. اب آپ بنائیں اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے ایک جعلی انڈیکس, اور پھر اس کی خبر جاری کریں. ہمارے ہاتھ سے بندہ ہی شہید ہو گیا. اور ترکی اردو کا بندے کی شہادت ہو گئی. وہ کوئی 192 ملکوں کا انڈیکس اٹھا کے پھر رہے تھے, اور اس میں 108ویں نمبر پہ پاکستان کو
متمکن کیا ہوا تھا. لیکن دادا جی اس میں سب سے تکلیف کی جو بات ہے نا ناظرین کرام، دادا جی جیسے بارہا آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں کہ چین جو ہے وہ افریقہ میں گھسا، اس نے افریقی اکانومیز کو جو ہے بوسٹ دینا شروع کیا. گزارش یہ ہے کہ ہم ایک برکینا فاسو نامی مغربی افریقہ کے ملک کا سنا کرتے تھے جو بہت غریب ہے، ہمیں چھوٹا سا ہے. اس کا پاسپورٹ 89ویں نمبر پہ ہے. روانڈا، ٹھیک ہے یار کیوبا جس کی امریکہ کے ساتھ متقع ہے، جی، برکس ڈاگ فائٹ ہے. برکس ڈاگ فائٹ کتے کا ویر ہے. گھانا جس کی پر کیپٹا انکم $500 ہے. گھانا، زمبابوے جی 83ویں نمبر پہ. دادا جی زمبیا، زامبیا جی کینیا 77ویں نمبر پہ. کینیا تو بہت سٹرونگ اکانومی ہے. جی نمیبیا دیکھ لیں 72ویں نمبر پہ. مطلب کس کس کو رہے ہیں؟ بوٹسوانا جی 66ویں نمبر پہ. واہ. دنیا کے وہ ملک جن کی پرسپشن ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کمزور ہے، وہ ہم سے ڈھیر سارا آگے ہیں. چلے ٹھیک ہے جی. دکھ ہی لا دیتا یار. دادا جی 113ویں نمبر پہ، ہاں 116 میں سے. ہاں دادا جی لیکن آپ اس کو پازیٹیو لیں، ہم نیچے سے چوتھے نمبر پہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. پاور سیکٹر کا ریکٹ جو ہے وہ ورلڈ بینک نے بے نقاب کر دیا ہے. اچھا جی. ہے مشتاق کمر نے خبر لا دیتی. پاور سیکٹر کا ریکٹ وہ بے نقاب کر دیا ورلڈ بینک نے. ٹھیک، ورلڈ بینک نے جو ہے ڈسٹریبیوشن کمپنی نے اسی اور نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی نے ایک ہی کمپنی کو سارے جو تھے وہ ٹھیکے دیے ہیں. اور یہ رپورٹ ورلڈ بینک نے کہا جی یہ تو ایک انٹیگریٹی وائس پریزیڈنٹ ورلڈ بینک کا وائس پریزیڈنسی اور یہ اس نے جاری کیا ہے، یہ رپورٹ جاری کی ہے. اور ایڈمنسٹریٹو انکوائری کے بعد یہ انہوں نے الزام لگایا ہے کرپشن کا، فراڈ کا، ملی بھگت کا اور مطلب کہ بری بدترین کارکردگی کا. ٹھیک ہے، یہ رپورٹ جولائی 2008 میں جو ہے اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ ان جولائی 2008 انٹرنیشنل بینک آف ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ IBRD ہے. ٹھیک ہے، اس نے ایک لون ایگریمنٹ کیا حکومت پاکستان کے ساتھ الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن اینڈ ٹرانسمیشن امپروومنٹ پروجیکٹ کے لیے. اور دو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن اور ان کا جو تھا وہ پروجیکٹ تھا 2000 اور یہ پروجیکٹ کلوز کر دیا گیا 2014 میں کہ ہمیں یہ پیسے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے پھر اس پروجیکٹ سے کیا ہونا تھا، ڈسٹریبیوشن کی کیپیسٹی بڑھائی جانی تھی. ٹھیک ہے، اور اسٹرینتھنگ دا انسٹیٹیوشن کیپیسٹی اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور سپورٹ دا پرائرٹی ایریاز آف پاور سیکٹر بلا بلا بلا. اب جناب انہوں نے اس کے اوپر انکوائری لگائی کہ جناب یہ پاکستان نے لون استعمال کرنے کی بجائے 2008 سے 14 تک ہمیں لٹکائے رکھا اور پھر کہا کہ ہمیں آپ کا لون نہیں چاہیے، تو اس کی کیا وجہ تھی. تو انہوں نے پھر 23 کمپنیوں کے انٹرویو کیے تو بتایا گیا کہ 23 کمپنیوں کا ایک کارٹل تھے جس نے یہ لون نہیں لینے دیا. یہ PP کا سارا دور بن رہا نا؟ نہیں، 8 سے 13 نہیں. وہ پیپلز پارٹی کا دور بھی ہے، نون لیگ آ چکی تھی 14 میں جب ہم نے کینسل کیا. وہ بلا کیا تھا؟ کیا یہ تھا کہ پاور کی ڈسٹریبیوشن کے اندر میٹر جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کر دیے جائے. ٹھیک ہے، اور ڈائریکٹ میٹر کا رابطہ ہو گریڈ کے ساتھ اور وہاں پہ اس کے اندر ہونا چاہیے. اسحاق ڈار نے یہ کہہ کے اس کو ملتوی کیا تھا کہ بھائی جان انویسٹمنٹ ہمیں چاہیے تاروں میں اور آپ دے رہے ہیں میٹروں میں. جی اگر آپ کو یاد ہو دادا پوتا شو میں یہ پروگرام یہ ایشو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا کئی دفعہ ہوا تھا 2013-14 کے اندر اور 14-15 کے اندر ہم یہ اس کے اوپر بڑا کرتے رہے. وہ کہہ رہا تھا کہ انویسٹمنٹ ہمیں چاہیے تار کے اندر کہ تاریں ہم نہیں لگائیں اور انڈر گراؤنڈ لے کے جائیں، اور آپ ہمیں انویسٹمنٹ دے رہے ہیں میٹروں کے اندر. انہوں نے کہا جی ایک جیکٹ لاؤں گے اس کے ساتھ ایک ڈیجیٹل سرکٹ لگائیں گے اور ایک جیکٹ لگائیں گے، اس جیکٹ میں ہم GSM سم ڈالیں گے اور رابطہ ہو جائے گا. اس کے لیے ہم آپ سے اتنے $1 بلین کا لون کیوں لیں؟ اگر آپ کو یاد ہو جی جی تو اس کی انکوائری رپورٹ انہوں نے جاری کی.
ٹھیک ہے, جب آپ کسی کا لون اس کے منہ پہ مارتے ہیں تو پھر غصہ تو اس کو بڑا آتا ہے نا. آتا ہے. ہاں, تو 2008 میں یہ شوکت عزیز صاحب یہ سائن کر کے گئے تھے, اور ان کے جانے کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے اس کو لٹکائے رکھا. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے تو نہیں لینا. لیکن پاکستانی حکومتوں کو دادا جی سلوٹ ہے. اگر ویسے آپس کی بات ہے, یہ لون اپروو ہو جائے نا تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ اگر وہ کراچی کے گندے نالے صاف کرنے پہنچ سکتے ہیں, ہاں ظاہر تو وہ وابڈا کے ڈسٹریبیوشن کمپنیوں میں بھی پہنچ جائیں گے. دسو کتنے کتنے. بجلی سے ہی جڑی ایک اور خبر پھر سن لیں دادا جی. آپ ایک فکرہ کہتے ہیں کہ قدرت ہر چیز اس حکومت اور بالخصوص عمران خان صاحب کو نقدم نقد واپس کرتی ہے نا. ہم نے ہائی ایفیشنسی والے پاور ہاؤس بند کر کے فرنس آئل والے چلائے دوستوں کو نوازنے کے لیے. دادا جی دلچسپ بات یہ کہ انٹرنیشنل منڈی میں فرنس آئل کی قیمت ایک ہی دن میں 17,000 روپے پر ٹن بڑھ گئی. ہم نے بڑھائی نا, ایک ہی دن میں بڑھ گئی, ہم نے بڑھائی. اور دیکھیے نا, فرنس آئل سارا ہم نے لوکل پروڈیوس کرنا ہے, تو لوکل جو ریفائنریز ہیں جن کا فرنس آئل, اگر آپ کو یاد ہو, جیسے یہ بکی چلے تھے, سسٹرز بکی بلو کی سارے حویلی بہادر شاہ چلے تھے, 4 پلانٹ چلے تھے, تو آپ کو یاد ہو ایک گلٹ آ گیا تھا فرنس آئل کا کہ فرنس آئل استعمال ہی نہیں ہو رہا تھا جی, ٹھیک ہے, اور جس پہ پھر 30 ارب روپیہ کہتا ہے مجھے رشوت کی آفر ہوئی تھی, شاہد خاقان عباسی کہتا ہے, یاد ہے جی, 30 ارب روپے کی اس نے بات کی. وہ فرنس آئل کا کہیں پہ کنزمپشن ہی نہیں تھی, تو اب فرنس آئل والے چل رہے ہیں, تو اس کا مطلب فرنس آئل جو ہے اس کی کنزمپشن ہو رہی ہے. ریٹ ہم نے باہر کا کوٹ کرنا, فرنس آئل لوکلی بکنا, اس کا مطلب ریفائنری کو پروفٹ. لیکن یہاں تک کوئی فرق نہیں ہے. شیئر نظرین کا ریفائنری کے شیئر جی 75,000 سے اٹھ کے قیمت 92,000 چلی گئی, لیکن یہاں تک کوئی خبر نہیں ہے. خبر یہ کہ آفٹر ٹیکس اس کی جو قیمت ہے وہ 1,08,000 روپے ہے. ماشاءاللہ. اب بتائیں, اور اس سے پھر مہنگی بجلی بنے گی, اور پھر وہ کہیں گے کہ ہم کہاں سے اتنا لاس برداشت کریں, آپ خریدیں یہ بجلی. تو میری گل یاد رکھو, 2010 میں ہم نے رولا ڈالنا شروع کیا تھا, سولر لوا لو. جی, کل لائٹ رہی تھی ہمارا تو سولر بیس سے چل رہا تھا. یہ ایک الگ بات ہے کہ گرمی اتنی شدید پڑ رہی ہے کہ اے سی کی کولنگ بھی جو ہے وہ کم محسوس ہوتی ہے. اچھا جی, دوسری بات اس سے جڑی, انٹرنیشنل مارکیٹ میں سکریپ کی جو قیمت ہے وہ 7 سال کے بلند ترین لیول پہ چلی گئی. سکریپ کا کام کرنے والے جو ہیں ان کے بھی مجھے کچھ میسیجز آئے تھے کہ جناب اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور وائبلٹی آؤٹ ہو رہی ہے, کلائنٹ نہیں مانتا. سی این جی ایک ہی دن میں 17 روپے بڑھا دی گئی سندھ کے لیے. جی سی این جی پہنچتے ہیں انہوں نے فرق پائے گا, ہم تو پنجاب کے اندر تو سی این جی ڈلواتے ہی نہیں ہیں. جی اب آج حکومت پہ, یہ تو پرانی خبر ہے ویسے, ایل پی جی کے بعد سی این جی بڑھائی تھی, سارے باری جی بڑھائیں گے. اب اگلی خبر سنیں, گورنمنٹ کی بوروئنگ ایک ویک میں 304 بلین روپیز تک ایکسپینڈ کر گئی. یعنی ایک ہفتے کا 304 ارب, ہفتے کا 304 ارب, 1200 ارب ماہانہ پہ جا رہے ہیں. 1200 ارب ماہانہ, 1.2 خرب. 304 ارب کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 10 ارب روپیہ روزانہ کی قرض اٹھا رہی ہے. جی جی, یہ 304 ویکلی ہے. ہاں 40 ارب, 7 کا 28. میں مہینہ سمجھی بیٹھا نہیں, یہ ہفتے کا دادا جی ڈیٹا ہے. 300 چیک کر دادا جی ان ویک. ممکن, اچھا نہیں اس ہفتے میں بڑی ہوگی یار, اس ہفتے میں نئے انہوں نے قرضے اٹھائے ہوں گے, کچھ تو پازیٹیو بات رہنے دے کہ ان لوگوں نے ہارٹ اٹیک کرانے. دادا جی میں پلے ہوا پازیٹیو ڈال دوں, پازیٹیوٹی ڈال تھوڑا سا. اچھا جی, اچھا ایک اور خبر ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے. سامعین کرام, آج سے پہلے تک بلکہ کل سے پہلے تک 3 ممالک تھے جنہوں نے طالبان کے ساتھ میٹنگ کی اور اپنے معاملات سیدھے کر لیے. ان میں سب سے نمبر 1 جو تھا وہ روس تھا. اچھا, میں کہا نمبر 1 تھی. اور روس نے کہا کہ جناب پائن بری تو ساڈے نال تسی بڑی کیتی سی, لیکن امریکہ کو کٹ لگا رہے ہیں نا آپ, یہ گڈ ہے, اس کے لیے ہم آپ کے صدقے واری ہیں, کوئی ساڈے لائق ہوئے تو دسو. اس وقت 1 یا 2 ویب سائٹس چل رہی ہیں جو طالبان کی, اس کی ہوسٹنگ پرووائڈ کرتا ہے رشیا, یعنی وہ رشیا کے سرور سے چل رہی ہیں, امریکن سرورز نہیں چلنے دیتے, ان کو بین کر دیتے. ٹھیک ہے, ایک بات جی. دوسری ان کے ساتھ اپنی لائن سیدھی کی چائنا بادر نے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو وخان اور اس سے ملحقہ علاقہ جہاں سے کوئلہ نکلتا ہے اور وہ ہماری طرف اور لوہا نکل کے ہماری طرف آتا ہے, آپ اس کی سیکیورٹی کے نام کے اوپر کو پیسے لیں
ملا عمر کے جو صاحبزادہ صاحب ہیں ملا یعقوب صاحب، آپ کو پتا ہے کہ وہ $350 ملین کی ان کو سیکیورٹی منی دیتے تھے کہ یہ ان کے جو ٹرک جاتے ہیں ان کے لیے را مٹیریل لے کے اس کی سیکیورٹی پرووائڈ کی گارنٹی کرتے تھے کہ یہاں سے اسے کوئی نہیں کچھ کہے گا. ٹھیک ہے. تو وہ آئے ہیں جب سے، اسی لیے تو ان کی ایلیویشن ہوئی. وہ ان چارجز کو اور اس سیکیورٹی منی کو اٹھا کے $1.6 بلین پہ لے گئے ایک سال میں. ریونیو بڑھایا. وہ ان کے ساکھدار ثابت ہوئے. انہوں نے ان کو ایلیویٹ کر کے نائب امیر مقرر کر دیا اسی کارکردگی کی بنیاد. پیسے لاتا ہے، کمانے والا بیٹا ہے، کماؤ پتر ہے. ٹھیک ہے. تو $1.6 بلین اور $35 کروڑ جو ہے وہ بڑا فرق ہے اس کے اندر. جی ٹھیک ہے. اور اس سال وہ مزید بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اس سال دسمبر تک یہ اماؤنٹ جو ہے وہ 2 کو کراس کر جائے گی. یعنی آلریڈی 5 گنا ہو گئی ہے. 2 ممالک انگیج ہو گئے، بڑے ممالک، خطے کے بڑے ممالک. تیسرا ملک جو ان کے ساتھ انگیجمنٹ میں آیا وہ انڈیا ہے. ٹھیک ہے. انڈیا کے ساتھ انہوں نے انگیجمنٹ کی، اتنے ماتم پہ گیا، اسی پٹنا شروع کر دیتا. انہوں نے پھر ہمیں بھی پیغام بھیجا کہ کوئی ایسی گال نہیں، ہم کی طرح سے منظر میں. لیکن انڈیا اس کے بعد مطمئن ہو کے بیٹھ گیا. انڈیا کی قیادت، یعنی انہوں نے ان کو سیٹسفائی کر لیا ہے. 3 ممالک ہو گئے خطے کے. اور اب چوتھے ملک نے، ایران نے کہا ہے کہ اگر افغانستان میں کابل حکومت اور طالبان کے درمیان دوحہ میں بات آگے نہیں بڑھ رہی تو پین ساڑھے گھر آگے گال کر لو. تو کل طالبان اور افغان حکومت کے نمائندے تہران میں جا کے ملے. ہم کی طرح ہیں؟ میری بات کا جواب دیں. ہم کا ہے، سارے لوگ طالبان کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن سیدھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے اس خطرے کا اندازہ آج سے کوئی 4-5 سال 6 سال پہلے سے ہے کہ جب طالبان کو موقع ملے گا تو وہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں پھر ہم تم سے نپٹیں گے. بھائی ان کے باپ کو، ان کے چچا کو، ان کے دادا کو، ان کے بھائی کو پکڑ کے آپ نے بیچا ہوا ہے نا. 5,000 جنہوں نے بیچا ہے وہی اس وقت سارے ادھر معاملات مینج کر رہے ہیں. یا تو ان کو آپ پرے کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا دفتر خارجہ آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کرے گا. وہ ہم نے ایک اسپیشل انوائے اپوائنٹ بھی کیا تھا، دفتر خارجہ نے اسپیشل اپنا اس کے لیے، اس کا بڑا سادہ سا نام ہے، ٹھیک ہے، وہ اپوائنٹ بھی کیا تھا. لیکن کبھی آپ نے اس کو منظر نامے پہ دیکھا؟ پاکستان کا ایک اسپیشل انوائے فار افغانستان ہے. اچھا جی، نام تو کبھی نہیں سنا. جی میں نے بھی نام بھول گیا ایسے. اس بیچارے کو کبھی ہوا ہی نہیں لگنے دی. سارے معاملات تو سر خود ڈیل کر رہے ہیں، اور سر ہی وہاں پہ اریٹیشن کا باعث ہے. میں کوئی زیادتی تو نہیں کر، میں تو حالات بیان کر رہا ہوں. جی یعنی خطے کا ہر ملک انگیج کر رہا ہے ان کے ساتھ، ماسوائے ہمارے. اور ہم مامے خان ہوتے ہیں طالبان کے، اور ان کی خوشی کے اوپر ہم بھنگڑے ڈالنے والے ہوتے ہیں. فٹے ہی وہ ہمارا یار، ہم ان کے ساتھ انگیج نہیں کر رہے. منصور احمد خان تو نہیں اس کا نام ہے؟ منصور احمد خان، یہاں پہ تو یہ نام آ رہا ہے، پاکستان انوائے ٹو افغانستان. منصور اس کا سادہ سا نام تھا، وہ محمد ارشد ٹیپ نام تھا. اچھا، بہرحال ادھر منصور احمد خان آ رہا ہے اچھا نام. اور یہ ستمبر 2020 میں اس کو نامینیٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بھائی جان صورتحال ہے. ترجیحات کیا ہماری؟ مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم تھکے منہ سے گرانے سے باز آئیں تو کوئی بات سنے نا ہماری. لوگ ہی تو منہ تے ہاتھ رکھ کے پیچھے نہ ہو جاندے ہیں جس تقریر کر رہے ہوتے ہیں. تھکاں والی سرکار. وائنڈ اپ کیجئے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اوور ہو گیا بلکہ. چلو یہ تشویشناک بات ہے سامعین کرام. ہر پاکستانی کو اس پہ تشویش ہونی چاہیے کہ دنیا کا ہر ملک ان کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہا ہے. اور میں ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ وہ غیر معروف سا اخبار تھا آسٹریلیا کا کہ فلڈ ان کرنے کے لیے فورن انویسٹر بیٹھا ہوا افغانستان کے اندر کہ جیسے ہی وہاں پہ پیس آئے، اور پیس کا مطلب ہے طالبان آئے، ٹھیک ہے، تو ہم وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے جائیں. دوحہ کے اندر اگر ان کی روزانہ کی 3 انگیجمنٹ ہوتی ہیں تو صرف 1 ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہوتی ہے. باقی جو 2 ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے نمائندوں کی ہوتی ہیں کہ بھائین فیوچر میں کیا کرنا ہے آپ. اچھا، اکانومی پہ بھی نظر ہے ان کی؟ جی 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 ہم تو ہیں ہی اکانومی کے اوپر نظر رکھنے والے. تو چائنا کی
تو چھوڑیں, اس نے تو انگیج کیا ہوا ہے, یورپ کی ملٹی نیشنل اس کے ساتھ انگیج کر رہی ہیں. ٹوٹل اوکے, فرینچ کمپنی ہے, وہ لینڈ کرنے کو تیار بیٹھی ہے, اور ادھر بھی جو ہے وہ اب سیکھ گئے ہوئے ہیں, اب وہ پچھلے والے نہیں ہیں. لیکن وہ جو منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, اور ان کے لوور رینک واقعی منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, بھائی جان ان کو بھی تو کسی نے ٹیم کرنا ہے کہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. تو پاکستان کو بھی چاہیے, ہماری گزارش ہے کہ پاکستان بھی اس طرح کا کوئی انگیجمنٹ کرے. ایران کے اوپر اقتصادی اور سفارتی پابندیاں ہیں, اس نے ان کو انوائٹ کر لیا اپنے گھر میں. ہماری کیا مجبوریاں ہیں, ہم کو شکلیں تبدیل کر کے دیکھیں, شاید ادھر بھی آ جائیں. ہمارے وزیر اعظم کی پہلی بستی انہوں نے کی تھی. وزیر اعظم نے کہا تھا کہ طالبان قیادت آئے گی تو میں ان کو ہوسٹ کروں گا, انہوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. ہم اپنے وزیر اعظم کی کہاں بستی ہوئی ہے جو یاد دلاتے سہیں آپ کو, اور یار جس کو طالبان نہیں ملتے وہ کہتا بائیڈن میرا فون چکے. ہاں جی, he can speak to me. میں کسی کو ہیوملیٹ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں یہ تو اپنے بھائی ہے نا یار, ان کے اوپر تو ہم بڑے احسانات گنواتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے ان کو پناہ دی, یہ کیا. وہ ہمارے وزیر اعظم کو ملنے کو تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے. طالبان خان اس کا نام رکھا گیا, سب سے زیادہ رولا اس پہ ڈالا گیا کہ یہ طالبان کا حامی ہے, لیکن مقام ٹی ٹی پی کی بات کرنے لگا ہوں. لیکن جب ٹی ٹی پی نے اپنی طرف سے مذاکراتی ٹیم نامزد کی, مسعود کا نام اس میں نہیں تھا. اتنی تو اوقات ہے آپ مسعود کی, اور انہوں تسی پرائم منسٹر کے طور پہ مسلط کر دیتا ووٹ چوری کر کے. میں اور کی کہنا ہے, اجازت چاہوں گا, ٹھڈ بھی ٹانکے لگے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین دادا جی, بے شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.